नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततahहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला हाज़रीन व सामीन, अमायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान जापान, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, और अभी मुझसे पहले स्कॉलर जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मुझे अब उनके नाम का नहीं पता। बिहम्दिल्लाहि ताला, अल्लाह की तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से हम इस महफिल पाक में, इस मजलिस पाक में शरीक हैं, हल्का दुरूद में शरीक हैं। और आप लोगों की ये एफर्ट, ये कोशिश, ये मेहनत यकीनन आपके ईमान में भी इजाफे का बायस है, ईकान में भी इजाफे का बायस है, और हमारे आमाल को भी बेहतर करने का सबब है, जिस पर मैं जितनी भी मुबारकबाद पेश करूं वो कम है। आज का जो आपका ये इवेंट है और जो मौका है और जिस पर आपने सोचा है कि आज हम ये प्रोग्राम करेंगे, वो यकीनन शब बरात है। और इस मौका पर हम सब लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, अगरचे कुछ दिन हैं उसमें, लेकिन उसकी अहमियत की खातिर आप लोगों ने कोशिश की कि पहले से लोगों को इंटीमेट कर दिया जाए, बता दिया जाए कि इस रात की अहमियत क्या है, ताकि हम उस रात भरपूर तैयारी के साथ हम पहुँचें और आएँ और इबादत करें, बंदगी करें और अल्लाह के हुजूर माफ़ी के खास्तगार हों, उसकी बारगाह से माफ़ी तलब करें, उसकी बारगाह से खैर तलब करें, आमाल की दुरुस्तगी तलब करें, बीमारियों से निजात तलब करें, उसकी बारगाह में साइल बनकर अर्ज करें, मौला कि तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है, तेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं है, तेरी बारगाह के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है, तेरे महबूब के दामन के सिवा कोई दामन ऐसा नहीं है कि जिससे हम मुतमस्सिक होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। वक्त चूंकि इंतहाई मुख्तसर होता है, मैं इब्तिदाई तौर पर चंद ज़रूरी बातें इसके हवाले से, लैलतुल बराआ या शब बरात के हवाले से अर्ज करूंगा, इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से बयान करूंगा। फिर कुछ आमाल हम अर्ज करेंगे आपकी बारगाह में कि आप लोग, ताकि उसकी अहमियत हमें मालूम हो सके, उसकी इम्पोर्टेंस हमें मालूम हो सके। देखिए, जैसे रमज़ानुल मुबारक से पहले आका अलैहिस्सलाम खुतबा दिया करते थे और फरमाया करते थे कि तुम पर एक ऐसा महीना जलवा फिगन होने वाला है, साया फिगन होने वाला है, जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है, और आखिरी अशरा जिसका जो है वो जहन्नुम से आज़ादी का है, जिसमें लैलतुल क़द्र है। यानी उसकी अहमियत को बयान करते थे आका अलैहिस्सलाम। बेआइन ही ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म। यहाँ मैं इब्तिदाअन दो तीन चीजें जरूर अर्ज करना चाहूंगा। ये एक मशहूर मकूला है और बाज लोग इसको सूफिया से मंसूब करते हैं और बाज उसको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से भी मंसूब करते हैं कि मन ला शाबान लहा ला रमजान लहा। जिसका शाबान नहीं है उसका रमजान भी नहीं है। जिसने शाबान के महीने में तैयारी नहीं की और शाबान के महीने में मेहनत नहीं की, मन ला शाबान अल्लाह, जिसका शाबान नहीं है, ला रमजान अल्लाह, उसका रमजान भी नहीं है। तो इतनी ज्यादा अहमियत है माह शाबानुल मुअज़्ज़म की। और फिर एक मैं कॉल और अर्ज कर देता हूं आपके सामने, ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो। बल्कि ये जो 3 महीने हैं, माह रजब, माह शाबान और माह रमजान मुबारक,
یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہ مشہور جو بات ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، میں نے پچھلے دنوں وہ پڑھی ہے الترغیب والترہیب میں، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ شہر رجب شہر زرع، کہ شہر رجب، رجب کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کا مہینہ ہے، وہ کھیتی باڑی کا، وہ بیج لگانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب جو گزر گیا ہے وہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، وہ کاشت کرنے کا مہینہ ہے، وہ کلٹیویٹ کرنے کا مہینہ ہے، وہ تیاریوں کا آغاز کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح کسان اپنی کھیتی کو پہلے بناتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں، اس میں سے غیر ضروری جڑی بوٹیاں ان کو اکھاڑتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، تو تیاری کرتا ہے، پھر بیج بو دیتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ وہ کھیتی باڑی کرنے کا مہینہ ہے، آغاز کرنے کا مہینہ ہے۔ شاید یہ باتیں ہماری نوجوان نسل کو بتائی نہیں جاتی، اس لیے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے تو ساری زندگی اس پر لگا دی ہے، ساری زندگی اس پر لگا دی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جب میں لسٹ دیکھ رہا تھا حضور سیدی شیخ الاسلام کے خطابات کی ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے اور پھر شب برات کے حوالے سے، تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے خطابات کسی اور اسکالر کے ہیں ہی نہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایسی ہستی اور ایسی شخصیت ملی ہوئی ہے کہ جس نے بڑے تسلسل کے ساتھ ہماری تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ ماہ رجب المرجب ہو تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ گہما گہمی ہوتی تھی منہاج القرآن میں، اور ابھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم ہے تو یہاں پر اتنی شب بیداریاں ہوتی اور ابھی بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو پھر اعتکاف کی تیاریاں شروع۔ تو کس قدر میں جوڑنا چاہتا ہوں، کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کو اور ہماری تاریخ کو۔ تو میں نے وہ جو جملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ شہر رجب شہر زرع، ماہ رجب جو ہے یہ کھیتی باڑی کا مہینہ ہے، آغاز کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اور شہر شعبان شہر سقی زرع، اگلا جملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، شہر شعبان شہر سقی زرع، شعبان کا مہینہ اس کھیتی باڑی کو، اس کھیت کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، آنسوؤں کا پانی، آنسوؤں کی گوڈی کرنے کا مہینہ ہے، آنسوؤں کے ساتھ اس کو تر کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کے اور ندامت کے آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ یہ پہل محنت ہے، اسٹرگل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے، جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی فصل اچھی ہوگی، آپ کی کراپ اچھی ہوگی۔ تو ہم تصور کریں کہ یہ 2 ایونٹ تو ہم سمجھتے ہی نہیں، جب رمضان آتا ہے تو ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں انڈسپینسیبل ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ ماہ شعبان کا بھی ہے، ماہ رجب کا بھی ہے، اور ماہ رمضان کا بھی ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ میں بات کو پھر دہراتا ہوں کہ رجب کا مہینہ یہ کھیتی باڑی کا مہینہ ہے، فصل بیجنے کا مہینہ ہے، بیج لگانے کا مہینہ ہے، کلٹیویٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم پانی دینے کا مہینہ ہے، ندامت کا پانی، ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے آنسو۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک شہر رمضان شہر حصاد زرعین، اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔
اور ہم اس میں ساری محنت کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں اور تیاری کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب نمازیں پڑھنی شروع کرنی ہے، ہم نے اب عبادت کرنی شروع کرنی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا ہمیں بھول گیا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الشعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمارا مہینہ، اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں محنت ہم نے کرنی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور ایک معنی میں اور بھی سوچ رہا تھا اس کا، آپ لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، میں سوچ رہا تھا کیوں فرمایا کہ میرا مہینہ ہے؟ میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں کوئی شعبان المعظم کی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں حضور کی اہل بیت اطہار میں سے کسی نہ کسی کی ولادت نہ ہو، کسی نہ کسی کی ولادت ہے اس ماہ شعبان المعظم میں۔ آپ یکم شعبان سے آپ شروع ہو جائیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت اسی مہینے میں، سیدنا امام حسین کی ولادت اسی مہینے میں، امام جعفر الصادق کی ولادت اسی مہینے میں، کثرت کے ساتھ ولادتیں۔ لگتا یوں ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار کے احباب اور افراد وہ دعا کرتے آئے کہ مولا ولادت عطا فرمانا تو شعبان کے مہینے میں، اور وفات عطا فرمانا تو وہ رمضان کے مہینے میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات رمضان المبارک کے مہینے میں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال رمضان المبارک کے مہینے میں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شہادت رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ہم ان مہینوں سے اتنے غافل، ہم ان ایام سے اتنے غافل، جی وہ اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہے۔ آج خود ساختہ سکولرز ٹی وی پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو 3 صدیوں کی بات بتاتا ہوں، دوسری صدی ہجری، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد تیسری صدی ہجری، اور چوتھی، اور پھر اس کے بعد 5ویں۔ ان صدیوں میں آپ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ائمہ محدثین نے، ائمہ تفسیر نے کثرت کے ساتھ جو کتابیں لکھی، جو تفاسیر لکھی، ان میں باقاعدہ ابواب باندھے کہ ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان من شہر شعبان، کہ شعبان کے مہینے میں جو نصف آتا ہے، یعنی 15ویں شعبان، اس رات کے بارے میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ معمولات بیان کرتے، محدثین نے کثرت کے ساتھ بیان کیے۔ تو ہمیں آج یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ہوا ہی نہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اسی لیے ہم محروم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نسلیں محروم سے محروم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے افراد محروم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تربیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اخلاق بگڑنے سے بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری توجہ دین کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے۔ تو آج ہمیں پھر وہ معمولات واپس لے کر آنے ہیں، آج پھر ہمیں ان چیزوں کو ریوائیو کرنا ہے۔ تحریک منہاج القرآن جہاں ہم کہتے ہیں کہ تجدید کی تحریک ہے، ریوائیول کی تحریک ہے، تو بھائی کس چیز کے ریوائیول کی؟ کہ وہی راتیں پھر لوٹ آئیں، وہی معمولات پھر لوٹ آئیں۔ اعتکاف کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے دوبارہ زندہ کر دیا، منہاج القرآن نے اجتماعی اعتکاف شروع کیا، اب ہر مسجد میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، حضور داتا صاحب پر اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اور بڑے بڑے مزارات پر اور مساجد میں اجتماعی اعتکاف۔ شروع میں لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن اب معمول بن گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک ریوائیول کی جہاں تحریک ہے، تو وہاں منہاج القرآن نے پھر اس امت کو بہت کچھ دیا ہے۔
ریوائیو کیا ہے، میلاد النبی کو ریوائیو کیا ہے، شب برات کو ریوائیو کیا ہے، معراج النبی کو ریوائیو کیا ہے۔ پہلے معراج النبی پر کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، شب برات پر لوگ قبروں پر جایا کرتے تھے، بس قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھ کے واپس آ جایا کرتے، عبادت کا نوافل کا معمول ہی نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اعتکاف، لوگ کہتے تھے جی یہ بس کفایہ ہے، جو کر لے پورے محلے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، منہاج القرآن نے کہا نہیں، پوری پوری فیملی آئے، مرد بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، اور اس کو پھر ریوائیو کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے ان معمولات کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور ان کو پھر ریوائیو کیا ہے۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے 15ویں شعبان کی رات، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ دخان اس میں بیان فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سننا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ فرمایا حامیم، قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ اس کا ایک نام ہے، لیلۃ المبارکہ۔ ذخیرہ احادیث میں اس کے مختلف نام آئے، اس رات کے مختلف نام آئے ہیں ذخیرہ حدیث میں، اور تفسیر کی کتابوں میں مختلف نام آئے۔ تسمى هذه اللیلۃ لیلۃ المبارکہ، اس کا ایک نام لیلۃ المبارکہ ہے، مبارک رات۔ اس کا ایک نام ہے لیلۃ البراءہ، براءت کی رات۔ براءت کا معنی ہے نجات، چھٹکارا، یعنی یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات جو شخص اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کو برات عطا فرما دیتا ہے، اس کو چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے اس رات۔ جو عبادت کرتا ہے، جو بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، جو اس کو منا لیتا ہے۔ ایک نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اور ایک نام اس کا لیلۃ الثق ہے۔ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، لیلۃ الثق، سا اور قاف، آپ کو اگر سمجھ نہ آئے ثق کا معنی، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے کچہریوں میں وثیقہ نویس بیٹھے ہوتے ہیں، وثیقہ نویس، جسے آپ آج کے دور میں اسٹامپ پیپر فروخت کرنے والے وہ کہتے ہیں، جو اسٹامپ بناتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہو، کوئی معاہدہ کرنا ہو، آپ نے لین دین کا معاہدہ کرنا ہو، پیمنٹس کا معاہدہ کرنا ہو، تو آپ وہ اسٹامپ پیپر، گھر کی خرید و فروخت کا معاہدہ کرنا ہو، کرایہ داری کا معاہدہ کرنا ہو، ایگریمنٹ کرنا ہو کوئی بھی، تو آپ اسٹامپ پیپر والے کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی ہمارا اسٹامپ لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیلۃ الثق کا معنی یہ ہے کہ اس رات اللہ پاک بھی اسٹامپ پیپر جاری فرماتا ہے۔ وہ زندگی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ موت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رزق کے اضافے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رزق کی کمی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، جس طرح کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلوں کو متعلقہ جو ملائکہ ہے، مدبرات الامر، ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلے تو کر رکھے ہیں، اس کے علم میں ہیں، اور لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے، لیکن اس رات وہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں۔ متعلقہ ملائکہ یعنی موت کا فرشتہ ہے، تو اس کے سپرد ہو جاتے ہیں تمام، بھئی اس سال
فلاں 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 نے مر جانا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا، اس سال فلاں فلاں نے زندگی، اس کو روح اس کی جو ہے وہ جسم میں روح ڈال دی جائے گی، اس نے زندہ ہونا ہے، فلاں شخص کی زندگی میں عمر میں اتنا اضافہ کر دیا گیا، فلاں شخص کے رزق میں اتنا اضافہ کر دیا گیا، فلاں شخص کے رزق میں اتنی کمی کر دی گئی ہے، فلاں کو فلاں عزت نصیب ہوگی، فلاں شرف نصیب ہوگا، فلاں مقام نصیب ہوگا۔ اللہ پاک اس رات امور کا فیصلہ ملائکہ کے سپرد کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی بھی سمجھ نہ آئے تو اس کی مثال بھی دیتا ہوں، جس طرح گورنمنٹس بجٹ بناتی ہیں، کیا بناتی ہیں؟ بجٹس۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس چیزیں کم ہو جاتی ہیں یا پیسہ نہیں ہوتا، نہیں، وہ ہر سال بجٹس بناتی ہیں۔ اس طرح پاکستان میں جون میں بجٹ بنتا ہے، باقی کنٹریز میں بھی اسی طرح بڑے بڑے جو فائنینشیل ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ بھی اپنے بجٹس بناتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، سال بھر کا بجٹ بن جاتا ہے، لیکن اس کی ایلوکیشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچایا آہستہ آہستہ جاتا ہے، جیسے جیسے منصوبہ جات کا اعلان ہوتا ہے تو ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، 3 مہینوں کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں، پھر ایک رستے میں کسی مہینے ایک منی بجٹ بھی آتا ہے، تو ایلوکیشنز آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، پچھلا حساب کتاب جمع کرواتے ہیں تو اگلا پھر حساب کتاب مل جاتا ہے، اگلے پیسے مل جاتے ہیں۔ بے عین ہی بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ رب العزت کے علم میں ہے سارا کچھ، اس نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس نے سب کچھ طے کر رکھا ہے، لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، everything is written on the wall، سب کچھ لکھا ہے اس کے علم میں، لیکن سالانہ بنیادوں پر وہ یہ امور فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے، سالانہ بنیادوں پر۔ جب ماہ شعبان کی 15ویں شعبان آتی ہے اور شعبان کی درمیانی رات آتی ہے، 15ویں شعبان، 14 کا دن اور 15ویں کی رات، تو اس رات اللہ رب العزت یہ فیصلے ملائکہ کے سپرد فرماتا ہے، تقسیم ان کا رجسٹر بنا کے لسٹ، یوں کہہ لیے بڑی لسٹ، شارٹ لسٹ کر لی جاتی ہے کہ اس سال فلاں فلاں نے مرنا ہے، فلاں فلاں نے جانا ہے دنیا سے، فلاں فلاں نے آنا ہے، فلاں فلاں کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں فلاں کے رزق میں کمی ہو جائے گی، فلاں فلاں کی عزت بڑھ جائے گی، فلاں فلاں کی عزت کم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العزت اس رات کو ملائکہ کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اب ہم کتنے غافل لوگ ہیں، کتنے بدمست لوگ ہیں کہ اس رات ہماری تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سپرد ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس رات غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے معمولات میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمارے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جس طرح کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہماری سوچوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہماری فکر کے زاویے نہیں بدلتے، ہماری سوچ کے دھارے نہیں بدلتے، ہمارے اعمال کے انداز نہیں بدلتے، ہم لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ نہیں بدلتے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے حضور کی امت پر، حضور کی امت پر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھئی شب برات میں اللہ پاک معاملات کو فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، لیکن اس کا ہمیں بتانے کا کیا فائدہ اور ضرورت؟ ہمیں کیوں بتا دیا کہ بھائی اس رات یہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضور کی امت پر احسان ہے اللہ رب العزت کا، حضور کی امت پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی بہانے یہ مجھے منا لیں، کسی بہانے اپنی بخشش کا بہانہ بنا لیں۔ شب معراج جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا، عالم بشریت کو بھی چھوڑ کر آقا علیہ السلام اوپر چلے گئے، عالم نورانیت کو بھی اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کر آقا علیہ السلام اوپر چلے گئے،
बुराक भी नीचे रह गया, जिब्रील भी नीचे रह गए, रफ भी नीचे रह गया, सारी मखलूकात भी नीचे रह गई, इवन के लामकान भी नीचे रह गया, अर्श मुअल्ला भी नीचे रह गया, बुक्का नूर भी, 5 सवारियां आका अलैहिस्सलाम ने जो तब्दील फरमाई वो सारी की सारी सवारियां भी नीचे रह गई। और आका अलैहिस्सलाम ऊपर तशरीफ ले गए, और जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो वहां जब मुलाकात हुई, सुम्मा दना फतदल्ला वकाना काबा कौसैनी औ अदना, 2 कमानों का फासला रह गया और फिर उससे भी कम रह गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब बता, कोई दिल की ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरजू, कोई बता, महबूब मांगने का वक्त है, कुछ मांग। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला जो मेरे दिल में है ना वो तू जानता है, जो मेरे दिल में है तू जानता है, मेरी उसके अलावा कोई ख्वाहिश है ही नहीं, कोई तमन्ना और आरजू है ही नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब मुझे पता है, मुझे इल्म है, लेकिन अपनी जुबान से फरमा दे, अपनी जुबान से कह दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं मौला तू जानता है, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तेरे इल्म में है कि मैं क्या चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब नहीं, एक बार अपनी जुबान से, नहीं मौला मुझे हया आती है, मुझे तेरी बारगाह से हया आती है, तू जानता है मेरे दिल की बात। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब वही बात ना उम्मत वाली, आए हाय, वही बात ना उम्मत वाली बात। और मैं, हाँ मौला बस मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश के बहाने बना देना, मेरी उम्मत को। और फिर जो आका अलैहिस्सलाम ने वो जुमला इरशाद फरमाया ना, मैं वो जुमला आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अहले जापान के सामने, मोहब्बत करने वालों के सामने, शबे बरात अल्लाह के हुजूर जागने वालों के सामने, इबादत और बंदगी करने वालों के सामने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह कद वअतनी अल्ला युखजियानी फी उम्मती, अल्लाह पाक ने शबे मेराज औ अदना की बुलंदियों पर बिठाकर मुझसे वादा किया है कि वो मुझे मेरी उम्मत के मामले में रुसवा नहीं करेगा। मेरा रब मुझे मेरी उम्मत के मामले में रुसवा नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने हम बदबख्त लोग हैं कि महबूब तो हमारे लिए अल्लाह के हुजूर हर जगह, भाई महबूब से मुलाकात हो और सारी कायनात से कट कर हो, या खुदा हो या मुस्तफा हो, तो क्या उम्मत को कोई तीसरी थर्ड पार्टी को कोई याद रखता है? बताइए, नहीं रखता। याद रखना बनता भी नहीं है। वसल की बातें हैं, मुलाकात है, राजो न्याज की बातें हैं, तो वहां कौन याद रखता है? आपके मेरे महबूब से मुलाकात का वक्त हो, किसी की शादी की पहली रात हो, वो लोगों को डिस्कस ही नहीं करता, वो महबूब से बातें करता है। मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा पर, सारी कायनात के दुल्हे पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस आशिक पर, महबूब पर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जमीन और आसमान की बहरे बेकरार वुसअतें छोड़कर कदमों के नीचे आ गए, आलम बशरियत को कदमों के नीचे छोड़ के आ गए, आलम नूरानियत को कदमों के नीचे छोड़ के आ गए, और हुजूर ने उस मकाम पर भी आलम हकीकत को भी कदमों के नीचे छोड़कर आ गए। बुर्राक, जिब्रील अमीन, मलाइका सबको कदमों के नीचे छोड़कर आ गए, और अभी भी उम्मत को याद रखा, और हमारे लिए ऐसे ऐसे बहाने बना दिए। कभी देखिए, फरमाया कि रमजानुल मुबारक का महीना आएगा तो उसमें बख्शिश के परवाने तकसीम होंगे, कभी शाबानुल मुअज्जम का महीना आएगा उसमें बख्शिश के बहाने और परवाने बनेंगे, तकसीम होंगे, कभी जुमातुल मुबारक की रात, जुमातुल मुबारक का दिन, और फिर जुमातुल मुबारक में भी वो 2 लम्हात जब खुतबा पढ़ा जाता है, कोई ऐसा लम्हा जब वो कोई दुआ रद्द ही नहीं फरमाता, कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता, और हम तैयारी करते रहते हैं कि कब पहला खुतबा जुमा, दूसरी आजान हो और कब हम जुमा के लिए जाए, और कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं।
جمعہ کی نماز کو، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا دھارا بدلیں۔ منہاج القرآن کے اس مرکز پر آنے کا فائدہ کیا ہے اگر ہماری سوچوں کا دھارا نہ بدلے، اگر ہماری فکر کا انداز نہ بدلے، اگر ہمارے اعمال نہ بدلیں، اگر ہم نئی نسلوں تک یہ بات پہنچائیں نہ، ہماری خواتین کے انداز نہ بدلیں، ہماری بچے بچیوں کے انداز نہ بدلے، پھر ہمارے درمیان، منہاج القرآن والوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کچھ تو وجہ امتیاز ہونی چاہیے بھائی۔ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، سفید ریش لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اور آپ نے اپنی نسلوں کو بھی منہاج القرآن کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو آج کے دور میں۔ منہاج القرآن آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، ضائع نہیں کرے گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایسے ہمیں باندھ دیا ہے، آج بر اعظموں کی دوریاں نہیں رہ گئی، آج ذات پات کی دوریاں نہیں رہ گئی، فرق نہیں رہ گئے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر واللہ محبت آپ لوگوں سے ہے، اور آپ کو مجھ سے ہے، اور ہم سب کو آپس میں ہے بحمد اللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آج کے دور میں منہاج القرآن کے ذریعے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے ذریعے ہمیں اس ڈگر پر ڈال دیا ہے، اس راہ پر ڈال دیا ہے کہ جہاں سے ہماری نجات کا ذریعہ نکل سکتا۔ تو یہ رات جو شب براءت، لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ البراءہ، یہ جو آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اس رات ہم نے مختلف امور سر انجام دینے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ امور کیا ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، آپ کو ایک لائحہ عمل عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں توبہ کے عمل کو شامل کر لیں۔ کون سے عمل کو بولیے؟ توبہ کے عمل کو۔ اور یہ شب براءت، لیلۃ البراءہ، یہ یوں کہہ لیجئے آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یا 10 15 20 سال ہے، جتنی بھی عمر ہے آپ کی، اپنی زندگی سے توبہ کے عمل کو اب آپ نے نکالنا نہیں ہے، داخل کر لیں۔ توبہ ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ وے ہے ٹو اینٹر in the world of religion, in the world of deen, and in the world of redeem۔ نجات کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے دروازہ وہ توبہ ہے، توبہ کا عمل۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ پاک دو طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ایک توبہ کرنے والوں کو اور ایک پاک صاف رہنے والوں کو۔ ہم صرف طہارت، ایک ہی طہارت کو جانتے ہیں کہ جی وہ ناپاک ہو جائیں تو غسل کر لیں اور پھر وضو کر لیں اور پھر کپڑے صاف کر لیں، اچھا لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ ہم صرف اسی طہارت کو جانتے ہیں۔ نہیں، طہارت ایک طرح کی نہیں ہے، طہارت دو طرح کی ہے۔ یہ آج سے اپنے دلوں میں نوٹ کر لیں، طہارت کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک طہارت ظاہری ہے جو ہم کرتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی باوضو بیٹھا ہوگا، پاک بیٹھا ہوگا، لباس پاک ہوگا، یہ طہارت آپ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس سے پہلے جس طہارت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سن لیں، وضو کرنا، غسل کرنا، پاک صاف ہونا، یہ ظاہری طہارت ہے، اور توبہ کرنا یہ من کی طہارت ہے۔ اور من کی طہارت کا ذکر اللہ پاک نے پہلے فرمایا ہے، باطن کی طہارت کا ذکر اللہ پاک نے یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جو لوگ
اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ تو پہلا عمل جو بڑا ضروری ہے کہ شب برات مغرب سے پہلے پہلے، کیا بولیے، مغرب سے پہلے پہلے آپ میں سے ہر کوئی غسل کرے، پاک صاف لباس پہنے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور نیت کرے کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، میں نے اپنے گناہوں سے اور پچھلی زندگی سے توبہ کرنی۔ بھئی آپ اگر ونڈو کرپٹ ہو جائے، کمپیوٹر کی ونڈو کرپٹ ہو جائے تو جو پہلے ونڈو ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں یا اس کو بھی اس کے جو بیڈ سیکٹرز ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں؟ بتائیے، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو پیچھے جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہوں گی بتقاضائے بشریت، کیا بولیے، بتقاضائے بشریت، اللہ پاک کو کوئی فرشتے نہیں چاہیے دنیا میں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس کو کوئی فرشتے نہیں چاہیے، اس کو انسان ہی چاہیے۔ میں نے جب وہ حدیث پاک پڑھی ہے تب سے میں تو سجدہ شکر میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا تذنبون لذهب اللہ بکم، اللہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر حضور کی امت گناہ کرنا چھوڑ دے، لذهب اللہ بکم، اللہ پاک تمہیں ختم کر دے گا۔ اور اللہ پاک پھر ایسی قوم لے کر آئے گا یذنبون ویستغفرون، ایسے قوم، ایسے لوگ کہ جو گناہ بھی کریں اور گناہ کے بعد پھر توبہ بھی کریں، اس کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ بھئی اگر اس کو خالی نیکیاں کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، اس نے انسانوں کو بھیجا اس لیے کہ ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو خطا کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس خطا اور غلطی کے بعد توبہ اس نے کی ہے یا نہیں کی، یہ توبہ کے عمل سے گزرتا ہے یا نہیں گزرتا۔ تو یہ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے توبہ کے عمل سے گزرنا ہے، توبہ کے عمل۔ اللہ رب العزت بندے کو جیسے ہی بندہ ایمان کی حالت میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک بندے کو ویسے ہی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز پڑھنا، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، یہ انسان کو گناہوں سے نجات عطا کرتی ہے۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ میں نوجوان نسل کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ حاضر ہو گیا۔ فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری والدہ زندہ نہیں۔ فرمایا حل لک خالۃ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا اگر تمہاری والدہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں کہتا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ پاک تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اب تیری والدہ نہیں ہے، تیری خالہ ہے زندہ، تو جا اب اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ پاک تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا اور توبہ کر۔ آپ تصور کریں، خالہ، چچی، والد، چچا، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں آج دنیا کے مخمصوں میں پڑھ کر، دنیا والوں کی باتوں میں آ کر۔ تو نمبر 1 توبہ کریں، لیلۃ البراء، شب براءت کی رات توبہ کریں۔ نمبر 2 اپنے جو رشتے ہیں، خون کے رشتے، آپ کا چچا، آپ کی چچی، آپ کا خالو، آپ کی خالہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کے والد۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں لوگ جب ایسے دن آتے ہیں نا تو لوگوں کو میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، پورا مہینہ، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، جو گھر میں والد والدہ بیٹھی ہیں ان سے معافی نہیں مانگتے۔
कितने बदबख्त हैं हम लोग जो घर में भाई मौजूद है, बहन मौजूद है, कभी किसी भाई को सीने से लगाकर माफी मांगी आपने? कभी वालिद और वालदा सफेद रीश उनके कदमों को चूम कर माफी मांगी आपने? लोगों से माफी मांगते, लोगों से बाद में मांगिएगा, पहले अपने घर वालों से मांगे, अपनी खाला से मांगे, अपने खालू से मांगे, अपने चचा से मांगे, अपनी चची से मांगे, अपने भाई से, अपने बहन से मांगे। उनको सीने से लगाएं आज की रात, उनके साथ बैठे, मिल के खाएं, उनको बुलाएं, उनको फोन कर लें, आप दूर हैं अगर तो फोन कर लें। खुदा की इज्जत की कसम, सारी रात इबादत खड़े होकर मुसल्ले पर करना एक तरफ, और अपने वालिद और वालदा से मोहब्बत के दो बोल बोल लेना ये एक तरफ। आज के मुआशरे ने हमें अपने वालिदैन से बेगाना कर दिया, तो हमने ये काम करना है। मैंने दो बातें बताई हैं अभी। एक मैंने बताया कि हमने क्या करनी है, तौबा, और दूसरे नंबर पर अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, खून के रिश्ते हैं, उनसे माफी मांगनी है, उनसे मोहब्बत के दो बोल बोलने हैं। और तीसरा काम वो साथ का है, वो ये कि खुशबू लगाएं, अपने लिबास पर अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें, और फिर इबादत का एहतमाम करें, शब जिंदादारी करें, अपनी 15वीं शाबान की रात को जिंदा करें, जागें, मामूल बनाएं, अपनी नस्लों को बताएं, उस रात जागने का मामूल बनाएं। और अगर प्यारों की कब्रें पास हैं तो उन कब्रों पर हाजिरी दें, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, रात को जागें, नवाफिल पढ़ें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं कि 15वीं शाबान की रात अल्लाह पाक सरे शाम ही आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आता है। सरे शाम, मगरब होते ही, वैसे तो तहज्जुद के टाइम तशरीफ लाता है रोजाना, लेकिन 15वीं शाबान जब आती है तो अल्लाह पाक सरे शाम तशरीफ ले आता है और आकर आवाजें देता है। क्या देता है बोलिए? आवाजें। वैसे आवाज कौन देता है, साइल देता है या मसूल देता है? बताइए भाई। साइल देता है। दरवाजों पर आकर फकीर लोग आवाजें दिया करते हैं, जी मुझे फलां चीज चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, मुझे फलां चाहिए, मुझे फलां चाहिए, अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे, मुझे रोटी दे दे, मुझे खाना दे दे, मुझे कपड़ा दे दे। ये कौन आवाज देता है? साइल। लेकिन यहां हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने कानून ही बदल दिया। वो जो फरमाया था ना कि अल्लाह पाक मुझे अब उम्मत के मामले में रुसवा नहीं करेगा, उसकी मिसाल सुन लें आप। फरमाया शबे बरात अल्लाह पाक सरे शाम ही आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आता है, सरे शाम ही। इधर सूरज गुरूब होता है, अल्लाह पाक तशरीफ ले आता है। इन अल्लाह यनजिलु अला समाई दुनिया, अल्लाह पाक तशरीफ ले आता है अपनी शान के मुताबिक। अब कोई कहे जी इसका समझ नहीं आई इस बात की कि कैसे, तो हमें समझ आनी भी नहीं चाहिए और आती भी नहीं है। बस इतना समझ ले, हुजूर ने फरमाया है तो ठीक ही होगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो ठीक ही होगा, ऐसे ही होगा। हमें समझ में नहीं आ सकती, वो अपनी शान के मुताबिक वो ले आता है तशरीफ, और लाकर क्या करता है, निदाएं देता है, आवाजें देता है। हल मिन साइलिन, कोई साइल है, कोई मांगने वाला है, उतैतुहु, मैं उसको अता कर दूं। हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई बख्शिश तलब करने वाला है जिसको मैं बख्श दूं, उसको मैं बख्श दूं। कोई औलाद तलब करने वाला है, मैं उसको औलाद दे दूं। कोई हलाल रिज्क तलब करने वाला है, मैं उसको हलाल रिज्क अता कर दूं। सरे शाम आवाजें लगाता है, शाम होते ही आवाजें लगाना शुरू कर देता। और इंसानों के अलावा ये आवाज हर कोई सुनता है, हर मखलूक सुनती है, हम ही नहीं सुनते। तो काश हमारे वो कान पैदा हो जाएं और हमारी वो समातें पैदा हो जाएं कि हम इन आवाजों को सुने। कितना ही अच्छा हो
کہ ادھر ہماری تقدیر کا قلم چل رہا ہو، ہمارا فیصلہ ہو رہا ہو، اور ادھر ہم اس کے حضور رو رہے ہوں اور گڑ گڑا رہے ہوں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یمحو اللہ و یثبت، اللہ پاک اپنی تقدیروں کو لکھتا بھی ہے اور مٹاتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے اور مٹاتا بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کی موت کا فیصلہ ہو، ادھر بندہ اللہ کے حضور رو لے، گڑ گڑا لے، تڑپ جائے، ادھر اللہ پاک اس کی موت کے فیصلے کو زندگی کے فیصلے سے بدل دے۔ ہو سکتا ہے کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہو اور ادھر اس کا نام لسٹ میں، مرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی اگلے منصوبے بنا رہا ہو، نیا مکان بنانے کے، نیا گھر خریدنے کے، نئی نوکری کرنے کے، نئی جاب کرنے کے، کوئی فیصلے کر رہا ہو، سوچ رہا ہو، ادھر اس کا تقدیر کا قلم چل رہا ہو کہ نہیں، اس نے تو نہیں رہنا 20 سال۔ تو اپنی تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے بھی عبادت کرنا بہت ضروری ہے، بندگی کرنا بہت ضروری ہے، اس کے حضور جھکنا بہت ضروری ہے، اس کو منانا بہت ضروری ہے۔ نوافل پڑھیں اس رات، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ اور یا صلحاء اور صوفیاء کا معمول رہا ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنا اس رات۔ کتنے بولیے؟ 100 رکعت، 2 کر کے، جتنے آپ پڑھ سکیں۔ آپ 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 10 دفعہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھیں، یہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح اور نوافل قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو معمول بنائیں۔ تھوڑی دیر نوافل پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر تھوڑی دیر درود پاک پڑھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر اپنے پیاروں کی قبریں اگر قریب ہیں تو ان قبروں پر جائیں، زیارت مزارات کریں، وہاں جا کے حاضری دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ والدین کی قبریں موجود نہیں ہیں تو والدین موجود ہیں تو ان کے قدموں میں حاضری دیں، ان کو منائیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا ماتھا چومیں، ان کے قدم چومیں۔ اپنے بچوں سے محبت کریں اس رات، ان کو بتائیں کہ بیٹا اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ خواتین کو عبادت کی طرف لے کے آئے، ان کو کہیں، ٹارگٹ دیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو کہ آج رات آپ نے اتنے نوافل پڑھنے، بیٹا آج کی رات آپ نے اتنی تلاوت کرنی ہے، آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے، آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے۔ تو یہ کثیر الاعمال جو ہے وہ رات ہے، کرنے کی رات ہے، کثرت کے ساتھ اعمال کرنے کی رات۔ تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں، رائے گاہ نہ ہونے دیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس رات کو ضائع بولیے نہ ہونے دیں، اس رات کو رائے گاہ نہ ہونے دیں، اس رات کو اپنی زندگی کی یادگار رات بنائیں کہ اس رات ہم نے اپنے مولا کو منایا تھا، اپنے محبوب کو منایا تھا، بندگی کی تھی اپنے مولا کی، یاد کیا تھا اپنے رب کو، اور وہ مان گیا تھا، اور مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے۔ بندہ اس کے قریب اگر ایک بالشت کے برابر ہو تو وہ 2 بالشت کے برابر ہوتا ہے، وہ 1 گز اس بندے کی طرف چل کے آتا ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ اگر چل کے جائے اللہ کی طرف تو اللہ رب العزت بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ بندہ تو اس گلی میں کبھی گیا ہی نہیں، اصل میں اس نے محنت ہی نہیں کی۔ تو وہ شروع والی بات جو میں نے کی تھی وہ دوبارہ دہراتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ من لا شعبان لہ لا رمضان لہ، جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں۔ پھر بولیے، جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں کچھ کمائیں اور کمائی لے کے جائیں اور تحفہ لے کر آئیں اور بخشش، مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی خریدیں، تو پھر اس شعبان کو یادگار بنا لیں، اور شعبان المعظم کی یہ رات، 15ویں شعبان کی رات، اس کو یادگار بنائیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب کو آباد رکھے، عزتوں سے نوازے، اور آپ لوگوں کی اس دیار غیر میں عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔